बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, वही मामूल के मुताबिक पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो है फिर तर्जुमानी करेंगे, फिर उसके बाद शरह करेंगे। किताबुल वसाया। रुविया अन सअद क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़द बलग़ बी अल जुहद मा तरा व अना ज़ू मालिन वला यरिसुनी इल्ला इब्नतुन अफ़ अतसद्दक़ु बिसुलुसै माली फ़क़ाल ला क़ुल्तु फ़श्शत्रु क़ाल ला क़ुल्तु फ़स्सुलुसु क़ाल अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर इन्नका अन तदअ वरसतक अग्नियाअ खैरुन मिन अन तदअहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास वयुस्तहब्बु लिमन तरक खैरन अलवसिय्यतु बिखुम्सि मालिहि वतसिह्हु अलवसिय्यतु वत्तदबीरु मिन कुल्लि मन तसिह्हु हिबतुहु वमिन अस्सबिय्यि अलआक़िल वलमहजूर अलैहि लिसफ़हिन या लिसफ़हिही या लिसफ़हिन, ये भी ठीक है। वलिकुल्लि मन तसिह्हुल हिबतु लहू वलिलहम्ली इज़ा उलिमा अन्नहु कान मौजूदन हीनल वसिय्यति लहू वतसिह्हु बिकुल्लि मा फीहि नफ़्उन मुबाहुन ककल्बि अस्सैदी वलगनमी वबिमा फीहि नफ़्उन मिनन नजासात वबिलमादूमी कल्लज़ी तहमिलु अमतहु औ शजरतहु वतसिह्हु बिमा ला यक़दिरु अलैहि तस्लीमुहु कत्तैरि फिल हवाई वस्समकी फिल माई वबिमा ला यमलिकुहु कमिअति दिरहमिन ला यमलिकुहा वबिगैरि मुअय्यनिन कअब्दिन मिन अबीदिही, आखिरी में हा का इजाफा कर लीजिए, कअब्दिन मिन अबीदिही वयुअतीहिल वरसतु मिनहुम मा शाअू वबिलमजहूली कहज़्ज़िन मिन मालिही औ जुज़इन वयुअतीहिल वरसतु मा शाअू। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ रुकेंगे, इसके बाद का सबक हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद के सबक में मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मसाइल बयान कर रहे हैं जिनका ताल्लुक विरासत से है। जब हम किताबुल फरीदा पढ़ेंगे या किताबुल फराइद पढ़ेंगे तो उसमें ये मसाइल आएंगे। इस वक्त जबकि हम किताबुल फराइद नहीं पढ़े हैं, इन मसाइल को समझने के लिए हमको उतना ही वक्त लगेगा जितना फिर वो किताबुल फराइद को समझने के लिए लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ इस सबक को खत्म करते हैं, जहाँ आप में रुका हो ना, वयुअतीहिल वरसतु मा शाअू, यहाँ हम लोग इस सबक को खत्म करते हैं। किताबुल वसाया को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, यहाँ रुक जाएंगे। आगे के जो अब्वाब है या आगे का जो सबक है वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इंशाल्लाह किताबुल फराइद में जब ये बहस आएगी तो वहां हम लोग पढ़ लेंगे। अब मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ। किताबुल वसाया, वसीयतों की किताब, वसीयतों की किताब। रुविया अन सादिन, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया जाता है। क़ाला, उन्होंने कहा, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़द बलग़ बी अल जुहद मा तरा। दूसरी रिवायत के अल्फाज है अल जुहद की जगह अल वजउ यानी तकलीफ। मुझे तकलीफ जो बहुत ज्यादा पहुंची है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुझे तकलीफ या मशक्कत बहुत ज्यादा पहुंची है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वो अना ज़ू मालिन, और मैं साहिबे माल हूँ, और मैं साहिबे माल हूँ। वला यरिसुनी इल्ला इब्नतुन, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरी वारिस नहीं है मगर सिर्फ मेरी एक बेटी। अफ़ अतसद्दक़ु बिसुलुसै माली, क्या मैं अपने 2 सुलुस माल सदका कर दूं? क्या मैं अपने 2 सुलुस माल 2/3 सदका कर दूं? 2/3 माल। फ़क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं। क़ुल्तु फ़श्शत्रु, मैंने कहा कि फिर आधा माल। क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं। क़ुल्तु फ़स्सुलुसु, मैंने कहा कि फिर 1 सुलुस माल। क़ाल अस्सुलुसु, 1 सुलुस यानी 1/3। क़ाल अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, तो आपने फरमाया कि हाँ 1/3 और 1/3 बहुत है। इन्नका अन तदअ वरसतका अग्निया, कि तुम अपने वारिसों को साहिबे हैसियत छोड़ जाओ, खैरुन, बेहतर है, मिन अन तदअहुम आलतन,
کہ تم ان کو کنگال چھوڑ جاؤ، محتاج چھوڑ جاؤ۔ یتکففون الناس، جو لوگوں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم انہیں محتاج اور کنگال چھوڑ جاؤ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمْسِ مَالِهِ، جو بہت زیادہ مال چھوڑ جائے اس کے لیے اپنے مال کے خمس کی وصیت کرنا مستحب ہے، اور مستحب ہے اس کے لیے جو صاحب مال ہو، جو بہت مال کا مالک ہو، خیرن کہتے ہیں بہت مال کو، اور مستحب ہے اس کو جو بہت مال کا مالک ہو، الوصیت وصیت کرنا، بخمس مالہ اپنے مال کے 5ویں حصے کا، اپنے مال میں سے خمس کا۔ وتصح الوصیت والتدبیر، اور وصیت اور غلام کا آزاد کرنا یہ دونوں صحیح ہیں، من کل من تصح ہبتہ، ہر اس شخص سے جس کا ہبہ کرنا صحیح ہے۔ اور وصیت اور غلام کا آزاد کرنا ہر اس شخص کی جانب سے صحیح ہے جس کا ہبہ کرنا صحیح ہے۔ ومن الصبی العاقل، اور بچے کی جانب سے بھی صحیح ہے جو عاقل ہو، عقل مند بچے کی جانب سے بھی درست ہے۔ والمحجور علیہ لسفہہ، اور جس پر روک لگائی گئی ہو اس کی نادانی کی وجہ سے، اس کا وصیت کرنا بھی صحیح ہے، اس کی وصیت اور تدبیر بھی، اس کا وصیت کرنا اور غلام آزاد کرنا بھی صحیح ہے۔ اور اس کی طرف سے بھی صحیح ہے جس پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہو، المحجور جس پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہو، روک لگائی گئی ہو، لسفہن اس کی نادانی کی وجہ سے۔ وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ، اور یہ وصیت درست ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو ہبہ کرنا درست ہے، جس کو ہبہ کیا جا سکتا ہو، اس کے حق میں وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ وَلِلْحَمْلِ، اور حمل کے لیے بھی، یعنی پیٹ میں موجود بچے کے لیے بھی، اذا علم انه كان موجودا حين الوصیۃ له، جب یہ معلوم ہو کہ وصیت کے موقع پر وہ موجود تھا۔ اور پیٹ کے حمل کے لیے بھی وصیت کرنا جائز ہے اگر یہ بات معلوم ہو کہ وصیت کے وقت پر وہ موجود تھا۔ وتصح بكل ما فيه نفع مباح، اور ہر اس چیز کے بارے میں وصیت صحیح ہے، درست ہے جس میں مباح فائدہ ہو، اور ہر اس چیز کے بارے میں وصیت درست ہے جس میں مباح فائدہ پایا جاتا ہو، ککلب الصید، جیسے کہ شکاری کتا، والغنم اور بکریاں، وبما فیہ نفع من النجاسات، اور وہ نجاسات جس میں فائدہ پایا جاتا ہو، جس میں نفع ہو۔ نجاسات کے بارے میں وصیت کرنا بھی درست ہے جس میں نفع ہو۔ وبالمعدوم، اور جو معدوم ہو، موجود نہ ہو، کالذی تحمل امتہ او شجرتہ، جیسے وہ جو حمل اس کی لونڈی کے پاس ہو یا جو پھل اس کے درخت پر ہو۔ یعنی یہاں تو نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ بہتر ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ بالمعدوم، اور اس کے بارے میں وصیت کرنا بھی جائز ہے، اور معدوم کے بارے میں بھی وصیت کرنا جائز ہے، جیسے کہ وہ حمل جو اس کی لونڈی کے پاس ہو سکتا ہو یا وہ پھل جو درخت پر ہو سکتے ہوں۔ وتصح بما لا يقدر على تسلیمہ، اور یہ وصیت درست ہے اس چیز کے بارے میں بھی جس کو حوالے کرنے پر وہ قادر نہ ہو، اور وصیت جائز ہے
اس چیز کے بارے میں بھی جس کو حوالے کرنے پر وہ قادر نہ ہو، کالطیر فی الہوائی، جیسے کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، والسمک فی الماء، اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں، وبما لا یملکہ، اور اس چیز کے بارے میں وصیت کرنا بھی جائز ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، کمیۃ درہم لا یملکھا، جیسے کہ 100 درہم جن کا وہ مالک نہیں، وہ بغیر معین، اور کسی چیز کی تعین کے بغیر بھی وصیت کرنا جائز ہے، اور تعین کے بغیر بھی وصیت کرنا جائز ہے، کعبد من عبیدہ، جیسا کہ اس کے غلاموں میں سے ایک غلام، وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مِنْهُمْ مَا شَاءُوا، اور وارث اس میں سے جو غلام چاہیں گے وہ دے دیں گے، اس میں سے جو غلام وہ چاہیں وہ دے دیں گے، وَبِالْمَجْهُولِ، اور مجہول کے بارے میں وصیت کرنا بھی جائز ہے، کَحَظٍ مِّن مَالِهِ، او جزء، جیسے اپنے مال کا کوئی حصہ، اپنے مال کے کوئی حصے کے بارے میں وصیت کرنا، وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا، اور وارث جو وہ چاہیں گے، جتنا وہ چاہیں گے وہ اسے دے دیں گے، وارث جتنا چاہیں گے اسے دے دیں گے۔ تو یہاں ہم لوگ رک رہے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب الوصایا، وصیتوں کا باب۔ وصایا یہ جمع ہے وصیت کی، جیسے کہ عطایا یہ جمع ہے عطیتن کی، اسی طرح وصایا جمع ہے وصیتن کی۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ ہی الامر بالتصرف بعد الموت، ہی الامر بالتصرف بعد الموت، الامر اسی سے ہے جو ہم امر نہیں کہتے ہیں، تصرف سے تصرف ہے، بعد الموت موت کے بعد، اور وصیت کہتے ہیں موت کے بعد تصرف کرنے کے حکم کو۔ ہبہ میں اور وصیت میں یہی فرق ہے کہ ہبہ زندگی میں تصرف کرنے کو کہتے ہیں، آدمی اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی عطیہ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے یا کوئی بھی چیز دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہبہ کہتے ہیں۔ ہبہ زندگی میں تصرف کرنے کو کہتے ہیں، اور وصیت موت کے بعد تصرف کرنے کے حکم کو کہتے ہیں۔ ہبہ کی ضد ہے وصیت، کیونکہ ہبہ زندگی میں ہے اور وصیت اس کی موت کے بعد۔ تو وصیت کسے کہتے ہیں؟ ہی الامر بالتصرف بعد الموت، موت کے بعد تصرف کرنے کے حکم کو کہتے ہیں۔ آدمی وصیت کرتا ہے کہ اس کی موت کے بعد کسی کو اتنا دیا جائے۔ اور مال کی وصیت کیا ہے؟ مال کے بارے میں وصیت کا مطلب کیا ہوا کہ مال کے تبرع، موت کے بعد مال کے تبرع کا حکم کرنا، موت کے بعد مال کے صدقے کا حکم کرنا، یہ مال کے بارے میں وصیت ہے۔ التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت، موت کے بعد مال کے تبرع کا حکم، اس کو ہم کہتے ہیں وصیت۔ ٹھیک ہے، وصیت کے جہاں تک تعلق ہے وصیت کا، تو اس کے 4 رکن ہیں۔ اس کا حکم میں بعد میں بیان کروں گا سبق کے دوران، کیونکہ وہاں وہ چیز زیادہ بہتر طور پر واضح ہوگی۔ البتہ یہ بات یہاں ہم لوگ سمجھ جائیں گے کہ وصیت کے 4 رکن ہیں، وصیت کے 4 رکن ہیں۔ ایک وصی، وو صاد یا، وصیٌ، جو وصیت کرتا ہے، جو وصیت کرتا ہے، یہ پہلا رکن ہے، وصیت کرنے والا۔ دوسرا ہے اس کو ہم کہتے ہیں موسی، وصیت کرنے والے کو ہم کہتے ہیں موسی، وصیت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ موسی لکھ لیجئے، میم وو صاد یا، موسی، یہ پہلا رکن ہے۔ وصیت کے 4 ارکان میں پہلا رکن ہے موسی، وصیت کرنے والا۔ دوسرا موسی لہو، لام ہا کا اضافہ کیجئے، موسی لہو، جس کے حق میں وصیت کی جائے۔ جیسے حامد یہ وصیت کرتا ہے، حامد وصیت کرتا ہے کہ محمود کو میرے مال میں سے میری موت کے بعد 100 ریال دیے جائے۔ حامد وصیت کرتا ہے کہ محمود کو میرے مال میں سے میری موت کے بعد 100 ریال دیے جائے، تو حامد کیا ہوا؟ موسی، اور جس کے لیے وصیت کی گئی وہ ہوا موسی لہو، موسی لہو، جس کے لیے وصیت کی گئی۔
اور 100 ریال جو ہیں یہ موسی بہی ہے، تیسرا رکن ہے یہ موسی بہی، جس کی وصیت کی گئی، جس چیز کی وصیت کی گئی، جیسے وہ سونے کے کچھ زیورات کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اپنے کسی باغ کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اپنی کسی گاڑی کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اپنے کسی غلام کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اپنے کسی کھیت کی وصیت کرتا ہے، تو جس چیز کی وصیت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسی بہی، موسی بہی۔ اور چوتھا رکن ہے صیغہ، صیغہ، جیسے حامد کہتا ہے کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری موت کے بعد ایسا کیا جائے، تو یہ جو میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ صیغہ کہلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صیغہ، جن الفاظ وصیت جن الفاظ میں کی جاتی ہے۔ تو 4 رکن ہو گئے وصیت کے، ایک موسی وصیت کرنے والا، دوسرا موسی لہو جس کے حق میں وصیت کی جائے، اور تیسرا موسی بہی جس چیز کی وصیت کی جائے، اور چوتھا الصیغہ یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے وصیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ اپنی سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں، باقی مسائل انشاءاللہ سبق کے پڑھنے کے دوران حل ہو جائیں گے۔ روی عن سعد، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کا ایک شاند ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے، طبیعت بہت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر یہ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سخت بیمار تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایسے حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے آخری وقت ہے، موت سے پہلے کا وقت ہے اور وہ مرنے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے قلت یا رسول اللہ قد بلغ بی الجہد ما ترى، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکلیف میری کس قدر بڑھ چکی ہے، کس قدر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور میں صاحب مال ہوں، بہت مال ہے میرے پاس، اور میرے وارثوں میں صرف میری ایک بیٹی ہی ہے، کوئی اور وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر آدھا مال، کیونکہ 2/3 تو آدھے سے زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کم کرتے ہوئے کہا کہ آدھا کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1/3، تو آپ نے کہا کہ 1/3 اور 1/3 بھی زیادہ ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار اور صاحب حیثیت چھوڑ جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گھومے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں، علماء نے اس سے بہت سے مسائل اس سے نکالے ہیں، استخراج کیے ہیں، لیکن ہم یہاں اپنے سبق سے متعلق جو مسائل ہیں انہی کو دیکھیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے مال میں سے، خاص طور پر جب وہ مالدار ہو، تو اسے اپنے مال میں سے وصیت کرنا جائز ہے، وصیت کرنا چاہیے، وصیت کرنا چاہیے۔ وصیت یہ بہت مفید ہے، وصیت کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آدمی جب صدقہ اور خیرات کی وصیت کرتا ہے تو دنیا میں بھی نیک نام ہوتا ہے، اور لوگ اچھے صفات کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اچھے صفات کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، مسلمانوں کے زبان پر اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر، یہ اس کے لیے اچھی شہادت ہوتی ہے، اچھی گواہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اسے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، محتاجوں کی ضرورتیں اس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے جو ہمارے سبق سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آدمی کو جب اس کے پاس وارث ہیں تو اپنے وارثوں، اپنے جو وارث ہیں ان کی حاجتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سے ایسی وصیت نہیں کرنا چاہیے، اتنے زیادہ مال کی وصیت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے وارث محتاج ہوں۔ اگر وارث محتاج نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے وصیت کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو مال ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔
आप साहब ने कहा कि 1/3 भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उससे ज्यादा की वसीयत तो जायज नहीं, लेकिन बेहतर है कि उससे कम की जाए, क्योंकि आपने कहा 1/3 ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उससे कम की करना चाहिए। लेकिन जवाज की जो हद है वो 1/3 तक है, 1/3 तक ये जवाज की हद है। वयुस्तहब्बु लिमन तरक खैरन अल वसीयतु बिखुम्सी मालिही, जो बहुत ज्यादा माल छोड़ जाए, जो बहुत ज्यादा माल का मालिक हो, उसके हक में वसीयत मुस्तहब है उसके 5वें हिस्से, अपने माल के 5वें हिस्से का। तो हदीस में हम लोग पढ़े कि सुलुस की वसीयत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 5वें हिस्से की वसीयत करना चाहिए। ये हुक्म जो है मुस्तहब, इसको हम लोग रहने देंगे क्योंकि ये तफसीली है, लेकिन ये 5वां जो उन्होंने जिक्र किया उसको हम लोग समझ जाएंगे। उसकी उसकी वजह ये है कि आम लोग ये समझते हैं कि वसीयत करेंगे तो सुलुस ही की करनी चाहिए, उससे कम की नहीं कर सकते, जबकि ये बात गलत है। बल्कि वसीयत आदमी चाहे तो सुलुस की करे, चाहे रुबो की करे, चाहे सुदुस की करे, चाहे सुमून की करे, चाहे वो उशुर की करे, यानी चाहे तो वो तिहाई की करे, चाहे तो वो चौथाई की करे, चाहे तो वो अपने माल के 6ठे हिस्से की करे, चाहे तो अपने माल के 8वें हिस्से की करे, चाहे तो अपने माल के 10वें हिस्से की करे, ये उसके लिए जायज है। 5वां क्यों मुंतखब किया गया? क्योंकि बैहक़ी की एक हदीस में आता है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र फरमाया कि जो अपने रुबो की वसीयत करता है वो उससे अफजल है जो सुदुस की वसीयत करता है, जो सुलुस की वसीयत करता है, तिहाई की। जो अपने चौथाई माल की वसीयत करता है वो उससे अफजल है जो अपने तिहाई माल की वसीयत करता है, और जो अपने 5वें हिस्से की वसीयत करता है वो उससे अफजल है जो अपने माल के 4थे हिस्से की वसीयत करता है। तो इस हदीस की रोशनी में मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पे इख्तियार किया कि वसीयत जो करना चाहिए वो खुम्स की करना चाहिए, अगरचे कि उससे ज्यादा की जायज है, लेकिन दूसरी हदीस से मालूम होता है कि अफजल ये है कि आदमी 5वें की करे। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने अपने 5वें हिस्से की वसीयत की थी। तो ठीक है, इसलिए 5वां हिस्सा बेहतर है, अगरचे कि जैसा कि मैंने जिक्र किया उससे कम, उससे ज्यादा सुलुस तक ये जायज ही के हुदूद में आते हैं। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका।